औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि बेशक मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान और मुझे जनाब सैयदा ज़ैनब कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, फ़ी ज़माना हम ये कहते और सुनते भी हैं कि कोई चीज़ खालिस नहीं, कोई शय खालिस नहीं, लेकिन परवरदिगारे आलम ने एक रिश्ता ऐसा बनाया है कि जिसके लिए हम आज भी वसूख से कह सकते हैं कि वो आज भी खालिस है। और वो रिश्ता है वालिदैन का रिश्ता, वो रिश्ता है माँ बाप का रिश्ता और औलाद का रिश्ता, माँ बाप और औलाद का रिश्ता जो आज भी खालिस है। हमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का दर्स दिया गया है। परवरदिगारे आलम ने भी हमें हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक एक ऐसा अजीम अमल है कि ये वो नेकी है, हम अक्सर जो भी नेकी करते हैं उसकी जज़ा हमें रोज़े क़यामत मिलेगी। कुछ नेकियां ऐसी हैं जिसकी जज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया में भी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी अता फरमाएंगे। उनमें से एक नेकी है, एक अजीम नेकी है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। और वालिदैन की अज़मत का किसी को इनकार नहीं। आज का हमारा मौजू भी यही है, यानी अज़मते वालिदैन। इस हवाले से हमें तालीम फरमाएंगी दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात जो हमारी आज की इस बज़्म में मौजूद हैं, आज की इस नशिस्त में तशरीफ़ फरमा हैं। दोनों ही उमदगी से गुफ्तगू फरमाती हैं, इख्तिसार के साथ मगर दलाइल के साथ गुफ्तगू फरमाती हैं। दोनों ही का ताल्लुक़ क्योंकि तदरीस से है माशाअल्लाह, तो हमें ऐसा लगता है कि एक दरसी नशिस्त है, मैं बहुत कुछ इनसे सीखती हूँ। दोनों के जानिब बढ़ते हैं और सलाम पेश करते हैं। सबसे पहले नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा इरम ज़िया साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ अगली नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों ही को मेरी पहचान में खुशामदीद कहते हैं। और इरम ज़िया साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ यूँ कीजिए। मैं चाहूँगी कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में अज़मते वालिदैन फरमाइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर नस्ल विरासत में ख़ज़ीने नहीं देती, हर नस्ल विरासत में ख़ज़ीने नहीं देती, औलाद भी क्या चीज़ है जीने नहीं देती। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप सुभान अल्लाह को भाई। बड़ा मुकाम दिया और कलाम पाक में तकरीबन 15 मरतबा अल्लाह ताला ने माँ बाप के जो फ़राइज़ हैं वो बयान किए और उनके साथ जो सलूक रखना है वो बयान फरमाया। देखो, वो तो अभी हम बयान करेंगे, लेकिन पहले मैं ये बात ज़रूर कह देना चाहती हूँ कि कुरान करीम में जिस तरह अल्लाह ताला ने 15 जगहों पे तकरीबन माँ बाप के लिए मुखातिब हुए, उसमें 2 सूरतें जिनका मैं खास कर तस्करा यहाँ करना चाहूँगी, सूरह निसा और सूरह बनी इसराइल, कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात के फ़ौरन बाद वालिदैन के हुकूक की बात करी। कि सूरह निसा में आयत नंबर जो 35 और 36 है, तो उसके शुरू का हम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अल्लाह की इबादत करो, किसी को उसके साथ शरीक ना करो और वालिदैन के साथ भलाई का मामला करो। तो देखो, अपने बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरन जो हुक्म दिया वो माँ बाप से भलाई के मामले का दिया। इसी तरह सूरह बनी इसराइल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहे हैं कि तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और माँ बाप के साथ खैर ख्वाही करो। बेशक। और फिर आगे फरमाते हैं कि अब ये दोनों सूरतें ऐसी हो गई कि जिसमें अल्लाह के साथ अहकामात के साथ फौरन माँ बाप का जिक्र, अहमियत का अंदाजा यहाँ हो गया। अब सूरह बनी इसराइल में आगे क्या फरमा रहे हैं कि उनके साथ खैर ख्वाही का मामला करो जी। उन दोनों में से कोई एक या दोनों अगर बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच जाएं तो उनको उफ ना कहना जी। ज़ैनब, ये इतना बड़ा नुक्ता है, एक छोटा सा लफ्ज है, कलाम पाक में इसी तरह लिखा है कि उफ ना कहना।
ہم تو دن رات پتہ نہیں جب جذبات میں ہوتے ہیں تو اولادیں آج کل ماں باپ کے ساتھ کیا کچھ کہہ جاتی ہیں کہ انہیں اف نہ کہنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے آگے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، ان کے ساتھ با ادب رہنا، تیز آواز میں نہ بولنا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو بہت پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو سوچو کہ ماں باپ کا جو مقام میرے رب نے رکھ دیا وہ یہ ہے کہ اب تم انہیں اف بھی نہ بولو، باقی باتوں کو تو یہاں چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کھول کھول کے چیزیں بیان فرماتا ہے. بے شک بے شک. کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا اور وہ مجھے کہتی محمد، تو میں نیت توڑ دیتا. تو جو اللہ پاک کی تعلیمات اور اہمیت کلام پاک میں ارشاد ہوئی، اس کی عملی تفسیر سرکار علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے بیان فرما رہے ہیں. تو ماں باپ اصل میں درخت کی ایک جڑ ہوتے ہیں، اور وہ جڑ جتنی مضبوط ہوتی ہے نا، تنا اور شاخیں اتنی ہی خوبصورت اور چھاؤدار نکلتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں. اگر کوئی شاخ یہ سمجھ لے کہ درخت کی خوبصورتی میری وجہ سے ہے تو وہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہوتی ہے. اس کی ساری خوبصورتی اس جڑ کی مضبوطی سے ہوتی ہے. اللہ رب العزت کلام پاک میں ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنو. بے شک. کیونکہ دیکھو اللہ جو ہے نا وہ خالق حقیقی ہے اور والدین جو ہے وہ خالق مجازی ہے. اللہ اکبر. تو جب اللہ خالق حقیقی ہے اور والدین خالق مجازی ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا لیکن جو ذریعہ بنا دیا وہ تمہارے ماں باپ کو بنا دیا. بے شک بے شک. اب ماں باپ نے اپنی ساری زندگی تمہارے اوپر محنت کر کے تم کو اس قابل کر دیا کہ اب تم بڑھاپے میں ان کا ساتھ دو. اور اللہ تعالیٰ نے بھی بچوں کو مخاطب نہیں کیا. اب بنی اسرائیل کی جو میں نے آیت بیان کی تو یہاں پہ یہی ہوا کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر پہ پہنچ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تمام تر توجہ کی ضرورت آپ کے ماں باپ کو اسی وقت ہوتی ہے جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں اور اسی طرح سے کمزور اور ناتواں ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ اپنے بچپن میں تھے. اور ان کے لیے دعا کا حکم ہے کہ پروردگار عالم میرے والدین پر رحم فرما، دونوں پر رحم فرما. جس طرح سے بچپن میں انہوں نے مجھے شفقت سے رحم سے پالا، اسی طرح سے ان پر رحم فرما. ناہید ابرار صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ، آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کی تشریف آوری کا ہم ہمیشہ ہی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بتائیے گا سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق والدین کی عظمت اور والدین کی تکریم کا بیان آپ کس طرح سے فرمائیں گی؟ کیسے بیان فرمایا؟ ارشاد فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے زینب، والدین سایہ دار درخت ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بے شک. درخت اور والدین دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں مگر ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں تاریک راستوں میں روشنی کا مینار، جبکہ باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اولاد اپنے والدین پر ایک نگاہ محبت بھری ڈالتی ہے پروردگار عالم اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل والدین سے نیکی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بڑی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد سے منہ مت پھیرو، جس نے اپنے والد سے منہ پھیرا گویا اس نے کفر کیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ ایک بزرگ شخص، بوڑھا شخص پیچھے پیچھے آ رہا ہے، گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے اور اس کے آگے ایک نوجوان جا رہا ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہارے پیچھے کون آ رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو میرے والد محترم ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اپنے والد کے آگے مت چلو، اپنے والد سے اونچی آواز میں بات مت کرو، اپنے والد کے آگے پاؤں مت پھیلاؤ. تمہارا باپ جنت
जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, चाहे तो इसकी हिफाजत कर, चाहे तो इसे बंद कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद करना चाहता हूँ मगर इस पर कादिर नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ से नाफरमानी पर अल्लाह से डरते रहो। जब तक तुम ये अमल करते रहोगे अल्लाह ताला तुम्हें हज करने, उम्रा करने और जिहाद करने के बराबर सवाब अता करता रहेगा। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक मन्नत मानी थी कि जब ये मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो खाने काबा को जाकर बोसा दूंगा। या रसूल अल्लाह, मेरी मन्नत तो पूरी हो गई मगर मेरे पास इतनी इस्तात नहीं कि मैं खाने काबा जाऊं। तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ जिंदा है। कि या रसूल अल्लाह, जिंदा? जाओ अपनी माँ के माथे का बोसा दो, समझ लो कि तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई। और देखिए, जिसने माँ के तलवों को बोसा दिया गोया उसने जन्नत के दरवाजों को बोसा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बैठकर हज कराया, क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया? तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने उसकी मोहब्बत का एक रात का भी हक अदा नहीं किया जो उसने तुझे दूध पिलाया था और तकालीफ उठाकर तेरी परवरिश की थी। तो वालिदैन दुनिया में कुदरत का अनमोल तोहफा है। परवरदिगार आलम हमें इनकी कद्र करने और इनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा और मोहतरमा इरम ज़िया साहिबा तशरीफ़ फरमा है। आज का जो मौजू है अज़मत वालिदैन, इसी तनाजुर में इसी हवाले से गुफ्तगू जारी है। जनाब, मुझे एक वक्फ़े पर जाना है और वक्फ़े पर जाने से कबल भी हमने गुफ्तगू की अज़मत वालिदैन के हवाले से। जब हम वक्फ़े से लौटेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद सवालात भी मेरे पास मौजूद हैं जो हमें अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उनसे किए जाने हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे जनाब सैयदा ज़ैनब कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं मेरी पहचान, जिसमें आज का हमारा मौजू है अज़मत वालिदैन। मेहमान शख्सियात हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। पहली नशिस्त पर तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा इरम ज़िया साहिबा और उनके साथ अगली नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा। अज़मत वालिदैन के हवाले से गुफ्तगू जारी है। जनाब, हम अक्सर लोगों से कहते हैं हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। वालिदैन से कभी कहना नहीं पड़ता कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा। उनके लबों पर हर वक्त हमा वक्त खुद ब खुद अपनी औलाद के लिए दुआ जारी रहती है। मैं इरम ज़िया साहिबा आप की जानिब बढ़ूंगी और ये बताइएगा कि वालिदैन से मोहब्बत की अहमियत और उसकी अज़मत के हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। ज़ैनब, तुम्हें बात सुन के एक शेर मुझे याद आ रहा है। फरमाइए, इरशाद। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है। अरे वाह भाई वाह, बड़ा खुदा कमाल ने से। हाँ, ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। क्या कहना दर है? हकीकत माँ बाप की जो मोहब्बत है तो उसका नेमल बदल तो कोई है नहीं। और जब आप अपने माँ बाप के शुक्रगुजार हैं और उनका ख्याल रखने वाले हैं तो दर हकीकत आपके लिए जन्नत ही जन्नत के दरवाजे खुल रहे हैं। क्योंकि देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आप को तशबीह किससे दी है? एक माँ से। जी, माँ की मोहब्बत। और माँ और रब में एक चीज बड़ी मिलती है जी कि दोनों माफ कर देते हैं। अल्लाह अकबर। तो जब औलाद बेशक भाई, बड़ी अपनी प्यारी माँ बात। के पास हाँ, जाके बैठती है जी और दो लफ्ज मीठे बोलती है तो उसके दिल में जितना गुबार होता है ना वो उस वक्त माफ कर देती है। बेशक। उसी तरह जिस तरह हम अपने रब के आगे दो आंसू बहा लेते हैं तो हमारा रब हमको माफ कर देता है। बेशक। इसी तरह माँ का दिल ऐसा है। और माँ बाप के साथ जब आप जाके बैठते हैं तो आप कभी बूढ़े नहीं होते, बच्चे ही आप रहते बच्चे रहते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि आपके माँ बाप भी बूढ़े नहीं होते, आप उन्हें बूढ़ा नहीं होने देते। आप उनको वक्त देकर जिंदा रखते हैं, उनको जवान रखते हैं। तो माँ बाप क्योंकि आपके साथ सारी जिंदगी जिस दिन से अल्लाह ने उन्हें आपकी सूरत में तोहफा दिया होता है वो आपकी परवरिश करके आपको अमले सोहले बनाकर बताकर
آپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اور نیکی کا صلہ تو میرے رب کے یہاں بھی ہمیشہ نیکی ہے. تو اب اولاد کوئی عظمت سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو وہ تمام نیکیاں لوٹائے جو ماں باپ نے اس کے ساتھ کی. کیونکہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہے. اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اس سے جنت کے دروازے کھول سکتے ہو یا نہیں کھول سکتے. اسی طرح سے تم دیکھو کہ جو باپ کی شفقت ہے، وہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے، اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. تو اگر آپ سے آپ کا باپ راضی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے اللہ رب العزت راضی ہے، اور اس سے بڑا فائدہ دنیا میں کیا ہے. ماں راضی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت کا راستہ ہی وہاں سے جا رہا ہے. تو ماں باپ سے جب آپ نیک سلوک کرتے ہیں، اور میں کہتی ہوں بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، تو خدا را ماں باپ کی قدر کیجئے، ان کے ذریعے جنت کے دروازے کھولیے، اپنے باپ کے ذریعے اپنے رب کو راضی کیجئے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے، کہ جب والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور چلے ہیں طور کی طرف، تو غیب سے آواز آتی ہے کہ سنبھالنے والا رب ہے. مگر دیکھو کیا آواز آتی ہے کہ موسیٰ سنبھل کے آنا، کہ اب وہ ہاتھ نہیں ہے جو تمہاری خیر خواہی کے لیے دعا کرتے تھے. تو ماں باپ کے پاس سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دعاؤں کے خزانے بے شک آپ کی جھولی میں بھرے رہتے ہیں، بے شک وہ کبھی خالی نہیں ہوتی. اور جب ماں باپ نہیں ہوتے ہیں تو یقین مانو زینب، لگتا ہے دنیا میں اب کوئی دعا کرنے والا نہیں بے رہا. شک تو جن کے بھی میں کہتی ہوں ماں باپ حیات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کی قدر کریں، بے شک ان سے محبت کریں، ان کو وہ وقت لوٹائیں جو انہوں نے آپ کو دیا تھا، کہ آپ اپنی زندگی بھی سنواریں گے اور اس محبت کے ذریعے آپ اپنی آخرت بھی سنواریں گے. کہ ماں باپ کے ساتھ مل کر اور جڑ کر رہنے سے آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، آپ ماں باپ کو راضی کر رہے ہیں، اور آپ کے بچے، سب سے بڑی بات یہ، کیونکہ آنا تو سب نے اسی جگہ ہے نا، آپ کے بچے یہ سیکھ کر آپ اپنا بڑھاپا بھی سیو کر رہے ہیں. اور کاش کہ یہ بات میرے بھائی بہن سمجھ جائیں اور عیدی ہوم ان ماں باپ سے خالی ہو جائے جن کے بچے انہیں وہاں چھوڑ جاتے ہیں، اور چاہے وہ جتنے نمازی ہو، جتنے پرہیزگار ہوں. کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ نہ بتا دوں؟ جی. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ارشاد. تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی بات نہ ماننا، اور کسی کا خون ناحق بہانا. تو ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ ان سے محبت کریں، بے شک ان کی چاہت کریں، اور جو نیکی انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہے ان کو وہ پیار کے ساتھ لوٹائیے. بے شک. اور ارم صاحبہ، جیسا آپ نے ابھی دعا کی بات کی، تو ایک دم ایسا فیل ہوتا ہے والدین کے جانے کے بعد، چاہے آپ کے لیے کتنے ہی لوگ دعا کر رہے ہوں، آپ کو ایک خالی خالی سا محسوس ہوتا ہے، ایک خالی پن سا آپ کی زندگی میں محسوس ہوتا ہے کہ اب کچھ بچا ہی نہیں. ایک جیسے سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے. ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرمائے. ڈاکٹر صاحبہ، والدین ماں اور باپ دونوں ہی کے درجے بہت زیادہ افضل ہیں، عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں. یہ بتائیے گا دونوں میں حقوق اور احترام کے حساب سے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسے درجہ بندی کریں. ماں اور باپ تو دونوں ہی بہت پیارے ہوتے ہیں، فرمائیے گا. دیکھیے زینب، دنیا کے ہر مذہب میں والدین کی عزت و تکریم کا حکم دیا گیا ہے. دین اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ماں کو دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے گیا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، اور پھر اس کے بعد فرمایا تمہارا باپ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، بالخصوص ماں کے ساتھ جس نے مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا، مشقت کے ساتھ پیدا کیا. سعادت مند بیٹا کہتا ہے کہ اللہ مجھے وہ توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں، خصوصاً اپنے والدین کا جنہوں نے مجھے محنت و مشقت کے ساتھ پالا اور پوسا. حسن سلوک اور احسان میں
ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ ماں اس کی حقدار ہے، اس لیے کہ بچے کو تکلیف سے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف کے ساتھ پیدا کرتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں نام لے کر بلائے تو نفلی نماز چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ حضرت جریج جو تھے وہ عبادت میں مصروف تھے، ان کی ماں انہیں بلا رہی تھیں لیکن وہ مصروف عبادت رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں نام لے کر بلائے تو نفلی عبادت چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ دیکھیے اسی طرح کہ حارثہ بن نعمان جو تھے وہ مدینے میں تلاوت کیا کرتے تھے لیکن آواز جنت میں سنی جاتی تھی، اس لیے کہ وہ اپنی ماں کے بالوں میں کنگھی کرتے تھے، اپنی ماں کے کپڑے دھوتے تھے، انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے اور ہاتھ باندھ کر اس طرح کھڑے رہتے تھے جیسے ان کے سامنے کوئی غلام کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت، یہ توقیر، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ مدینے میں تلاوت کرتے تھے اور آواز جو تھی جنت میں سنی جاتی تھی۔ زینب ماں انسانوں کی زبان پر سب سے خوبصورت اور پیارا نام، جس کی پکار پر عرش الہی کانپ اٹھے، جس کی دعا کامیابی کی ضمانت۔ ماں پیدائش سے لے کے پیدائش کے بعد کی ساری تکالیف اپنی ممتا کی جھولی میں سمیٹ کر تمہیں اپنی محبت کا وہ سایہ دیتی ہے جو رحمت خداوندی بن کر تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اور ماں کی تڑپ اور لگن سے بے آب و گیا زمین سے پانی جاری ہو جاتا ہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور دین اسلام میں بھی ماں کا جو رتبہ، ماں کا جو مقام ہے اس کی کوئی برابری نہیں ہے۔ با یزید بستامی کی اپنی ماں کے پاس تھے تو ان کی ماں نے ان سے پانی مانگا، گھر میں پانی نہیں تھا، جیسے ہی پیالہ لے کر نلکے پہ گئے اور پانی بھر کے لے کر آئے تو ماں کی آنکھ لگ گئی۔ جب ان کی ماں کی آنکھ صبح کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ با یزید بستامی ہاتھ میں پیالہ لیے کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم ابھی تک گئی نہیں، تو کہنے کہ ماں آپ کو آواز اس لیے نہیں دی کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور یہاں سے اس لیے نہیں گیا کہ کہیں آپ مجھ سے دوبارہ پانی نہ مانگ لیں۔ تو ان کی ماں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس تابعدار اور وفادار بیٹے کو تو دین اور دنیا میں بہت بلند مرتبہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام، بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ تو دیکھیے کہ ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی ساری زندگی اپنے ماں اور باپ کی خدمت میں اور اطاعت میں گزاریں۔ کہ دیکھیے کہ القمہ نامی ایک شخص تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، حج کرتا تھا، جہاد کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو باوجود تلقین کے اس کے منہ سے کلمہ شہادت جاری نہ ہو سکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی بیوی نے یہ پیغام کہلوایا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیوی سے پوچھوایا کہ کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی ماں زندہ ہے جو اس سے بے انتہا ناراض ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با نفس نفیس اس کی بوڑھی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ القمہ کو معاف کر دیں۔ تو کہا یا رسول اللہ میرے جس بیٹے نے قدم قدم پر میرا دل دکھایا ہو، قدم قدم پر میری نافرمانی کی ہو، آپ مجھے بتائیں کہ میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور کہا کہ لکڑیاں جمع کرو، اس میں آگ لگاؤ اور اس میں القمہ کو ڈال دو، جہنم کی آگ سے یہ آگ کم ہے۔ جیسے ہی لکڑیاں جمع کی گئی اس میں آگ لگائی گئی اور القمہ کو ڈالنے کا وقت قریب آیا تو دیکھیے ماں کی ممتا تھی جوش میں آئی اور کہنے گی اللہ کے رسول میرے بیٹے نے قدم قدم پر میرا دل دکھایا، میری بیٹے نے قدم قدم پر میری نافرمانی کی، لیکن نہیں آپ اسے آگ میں نہیں ڈالیں، میں سچے دل سے صدقے دل سے القمہ کو معاف کرتی ہوں۔ اور جب القمہ کی ماں نے سچے دل سے القمہ کو معاف کیا تو القمہ کے منہ سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جاری ہوا اور اس کی روح قفص انصری سے
نیچے پرواز کر گئی. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج کرتا ہے, اس کی کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک یہ اپنے والدین کی نافرما برداری کرتا رہے گا. تو پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت میں گزاریں, ہم ان کے سامنے بھی نہ ہوں اور وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور بڑی پیاری بات پروفیسر صاحبہ نے ارشاد فرمائی, یعنی ماں کسی بھی حالت میں اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی, کسی بھی حالت میں تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں. موضوع آج کا ہے عظمت والدین. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات تشریف فرما ہے محترمہ ارم ضیاء صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. دونوں ہی مہمان شخصیات بہت عمدگی سے ماشاءاللہ عظمت والدین کے حوالے سے بیان فرما رہی تھیں, اور مزید کچھ سوالات میرے سامنے موجود ہیں, اور اسی طرح سے ہم گفتگو کر رہے ہیں والدین کی عظمت کے حوالے سے. یقیناً جس طرح سے ہم جب جہاں بھی کسی بھی منصب پہ پہنچ جائیں, اور اگر ہمارے والدین اس وقت حیات نہ ہو اور ہمارے پیچھے انہوں نے بہت اسٹرگل کی ہو, بہت تگ و دو کی ہو, تو اس منصب پہ پہنچنے کے بعد ہمارا یہ دل چاہتا ہے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش اس وقت ہمارے والدین حیات ہوتے اور ہمیں اس جگہ پر وہ دیکھ رہے ہوتے. ارم ضیاء صاحبہ, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو اولادیں اپنے والدین کے ساتھ ناروا سلوک رکھتی ہیں, پیسے رکھتی ہیں, مجھے نہیں معلوم, لیکن ہوتا ہے بہرحال فی زمانہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ان کے بارے میں شریعت نے کیا وعید سنائی ہے, کیا وعید آئی ہے, فرمائیے گا. زینب, آج کل تو یہ بہت ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ ماں باپ کی عزت نہ کرنا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے. ماں باپ کی بات نہ سننا ایک طرز زندگی بنتا جا رہا ہے. ماں باپ کو بوجھ سمجھنا ایک عام سی چیز ہو گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں. میں نے خود کچھ خواتین کو یہ ذکر کرتے دیکھا ہے کہ وہ کھانا کھا رہی ہیں کہ منہ کا نوالا کڑوا ہو گیا کہ آپ نے میری ساس کا نام لے لیا. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ آپ جس شخص سے محبت کر رہی ہیں, جس شخص کے ساتھ اپنی نسل کو پروان چڑھا رہی ہیں, اس شخص کے لیے آپ دوزخ کے دروازے بھی کھول رہی ہیں, اس کی ماں سے نفرت کر کے اور نفرت کروا کے. بات یہاں والدین کی ہو رہی ہے. جی, ظاہر ہے یہ بات بہت کلیئر ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم سے, سرکار علیہ السلام کی احادیث سے, کہ جب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت نہیں کریں گے, ان کی عزت نہیں کریں گے, ان کی تکریم نہیں کریں گے, تو اللہ رب العزت آپ کو معاف نہیں کرے گا. کیونکہ آپ نے وہ دل دکھا دیے جو اللہ نے آپ کے لیے چھاؤں بنا کے بھیجے تھے. آپ نے جب وہیں سے دعائیں نہیں سمیٹی کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے والدین بوڑھے ہوں, جی, بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ اپنے لیے جنت کا دروازہ نہ کھول سکے. جی, تو اس سے زیادہ بڑی بدبختی کیا ہے کہ جنت اس کو راس ہی نہیں ہے. اب جب جنت اس کو راس نہیں ہے تو انسان کو جانا اس دنیا سے سب نے ہے. بے شک. جس کے ماں باپ ناراض, اس کی قبر کی پہلی رات زندگی کی ڈرونی ترین رات بن جائے گی, کیونکہ اس نے وہ عمل ہی نہیں کیا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے رب کو مناتا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی پہلی منزل آسان, قبر کی پہلی رات آسان, اس کی تمام منزلیں آسان, اور جس کی پہلی رات مشکل, اس کی تمام منزلیں مشکل. تو تم یہاں پہ یہ دیکھو کہ ماں باپ تو وہ ہستی ہیں کہ جو کبھی اپنی اولاد کو بددعا نہیں دیتے, لیکن دل جو دکھتا ہے تو وہ عرش الہی پہ پہنچتا ہے. کہ اور ماں باپ کی دعا وہ چیز ہے, یہ تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی اب دو رائے ہے ہی نہیں نا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. سب سے بڑی وعید ہی یہ ہے کہ وہ جنت کو پہنچ ہی نہیں پائیں گے جب انہوں نے, اور دنیا بھی گنوا دی. دنیا اس لیے گنوائی کہ اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی یہ سکھا دیا کہ بیٹے ہم جب اس جگہ پہ آئیں گے تو تم ہمارے ساتھ یہی کرو گے, کیونکہ انہوں نے یہی کیا. دنیا تو ایک گول سائیکل ہے نا, گھوم رہی ہے. تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر کے اپنی اولاد کو بھی یہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹے یہ ہمارے ساتھ بھی یہی کرنا, تیار ہو جاؤ. کیونکہ تم دیکھو ماں باپ کی دعا وہ چیز ہے جو ایک قصائی کو حضرت موسیٰ کا جنت میں ہمسایہ بنا دیتی ہے.
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا، تو سوچ رہے تھے کہ کسی بڑے نبی کا نام آئے گا کچھ، اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں شخص فلاں جو گوشت بیچتا ہے. آپ کو جستجو ہوئی، اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ میں کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. اس نے کہا چلو، اور چلتے چلتے اس نے کچھ گوشت کوٹ کے بالکل باریک اپنے ساتھ لے لیا. اس کے گھر پہنچے تو ایک گٹھری نما شخصیت لحاف میں لپیٹی ہوئی تھی. پہلے اس نے سیدھا کیا، بالوں میں کنگھی کی، صاف ستھرا کیا. اس کے بعد اس نے ملائم روٹی بنا کے وہ گوشت پکایا اور پہلے وہ چڑیا کی طرح سے اپنے منہ میں ڈال کے اسے ملائم کرتا اور پھر اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا. اور اس کی ماں ایک ہی بات کہتی کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے. تو ماں کی دعا انسان کو جنت میں نبیوں کا پڑوسی بنا سکتی ہے. اور ماں اور باپ کی نافرمانی، یا اگر وہ بد دعا تو میں کہتی ہوں ماں باپ نہیں دیتے، لیکن دل جو ان کا دکھ گیا تو وہ زندگی بھی خراب کر دیتی ہے، وہ آخرت بھی خراب کر دیتی ہے. اور سب سے بڑی بات تم یہ دیکھو کہ ہم اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا ان کو چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا ہوگا. بے شک. تو ہمیں تو اپنی اولاد کو بھی یہ درس دینا ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہیں گے، ہم میں سے کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی کہ ہماری اولاد جہنم کا ٹھکانہ بنے. تو اس کو جہنم سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود کو جہنم سے بچائیے. اس کے سامنے یہ رکھیے، ایسے رول ماڈل بنیے کہ بیٹے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ زینب ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ خدا را آج یہ پروگرام سن کے میری جتنی بہنیں یا بھائی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، آج ہی توبہ کیجئے، ان کو منائیے. اور جو بیویاں اس غلط فہمی میں رہ کر اپنے شوہروں کو ان کے ماں باپ سے الگ کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم جنت بنا رہے ہیں تو وہ یہاں بھی جہنم بنا رہی ہیں، وہاں بھی جہنم بنا رہی ہیں. کیونکہ جو شخص اپنے ماں باپ کا نہیں، وہ شخص کبھی اپنی بیوی کا نہیں ہو سکتا. جو اپنی بیوی کا نہیں ہو سکتا وہ اپنے بچوں کا نہیں ہو سکتا. اور یہ جو بات ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ ایک واقعہ کسی نے بتایا نا کہ جب میاں اور بیوی دونوں اپنے چھوٹے بچے کو لے کر اور اپنے والد کو لے کر اولڈ ہاؤس میں چھوڑنے گئے تو بیٹے نے بھی کہا کہ میں بھی ایسا گھر بناؤں گا جس میں آپ کو رکھوں. تو یہ بالکل جیسی کرنی ہے ویسی بڑھنی ہے، جو دنیا مکافات عمل ہے اور جو آپ کریں گے وہ یہیں پر آپ کو مل جائے گا. میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب والدین حیات ہوتے ہیں تو لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، جیسا کہ ابھی رمضیہ صاحبہ بھی فرما رہی تھیں، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کے احکامات کو مانتے نہیں، حکم کو مانتے نہیں ہیں، ان سے زیادتی بھی کہیں کہیں کر دیتے ہیں. لیکن پھر جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ان کی باتوں کو یاد کر کے رونا، ان کے لیے تڑپنا، تو کیا بہتر نہیں کہ جب وہ دنیا میں ہوں، جب وہ زندہ ہوں تو اسی وقت ان کی قدر کرنی چاہیے؟ دیکھیے زینب، جو انسان اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا رزق روک لیتا ہے کہ اپنی زبان کی تیزی اپنی ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اپنا فارغ وقت اپنی ماں کے پاس گزارا کرو. جو سارا فارغ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے وہ وقت قیامت کے دن نجات کا باعث ہوگا. ماں کے پاس بیٹھنا اور ان کی اچھی باتیں سننا قیامت کے دن تمہارے لیے نجات کا باعث ہوگا. زینب، ایک بوڑھا شخص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے کا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا مجھے میری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا کہ تم میری چیزیں خراب کر دو گے، تم بوڑھے ہو گئے ہو. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اور فرمایا کہ جب بچپن میں یہ تمہاری چیزیں خراب کرتا ہوگا تو تم اسے فرط محبت سے سینے سے لگا لیتے ہوگے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلوایا اور کہا کہ تم یہ اپنے والد سے کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس پر اس کے بیٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، عمر کے اس حصے پر پہنچ گیا ہے گا کہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے گا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار روتے ہوئے فرمانے لگے کہ جاؤ، تم اور تمہاری چیزیں اسی کی امانت ہیں، اپنے والد کی قدر کرنا سیکھو. ہم اپنی زندگی میں اپنے والدین سے اچھا رویہ نہیں رکھتے، ان سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں.
ان کی ضروریات زندگی نہیں پوری کرتے. جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو لے کر علیحدہ ہو جاتا ہے. جس ماں باپ نے اسے تکلیفوں سے پالا, دیکھیے نا کہ ماں تو سستی کا نام ہے, جو خود جو ہے گیلے میں سوتی ہے گی اور اپنے بچوں کو سوکھے میں سلاتی ہے کہ میرے بچے کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو. تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنے والدین کی قدر کرنا چاہیے, ان کی خدمت کرنا چاہیے, ان کے سامنے ادب سے کندھے جھکا لینا چاہیے, ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا چاہیے کہ والدین دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے زینب, لیکن والدین ایک ایسی قیمتی دولت ہیں کہ اگر کھو جائیں یا دنیا سے چلے جائیں تو دوبارہ نہیں ملتے. تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں اپنے والدین کی قدر کرنا چاہیے, محبت کرنا چاہیے. یہ وہ انمول دولت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پر گئے تو راستے میں تھک گئے, تو شام میں آ کر ٹھہرے تو دربار الہی سے ندا آئی کہ موسیٰ, اس پہاڑی کی وادی کے پیچھے ہمارا ایک بندہ ہماری عبادت کر رہا ہے, ہمیں سجدہ بجا لا رہا ہے, جائیے اس سے جا کر کوئی سواری لے لیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی کی وادی کے پیچھے پہنچے تو ایک بندہ اپنے رب کو سجدہ کر رہا تھا, اس کا ذکر کر رہا تھا, اس کی عبادت کر رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہاں جانے کے لیے سواری چاہیے. جتنے لوگ بھی آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس بات کو توجہ سے سنیں کہ اس شخص نے کہا کہ اے ابر کے ٹکڑے آ جا اور زمین پر لگ جا. وہ ابر کا ٹکڑا آیا, زمین پر لگ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب, تو نے یہ شخص کو یہ عزت, یہ توقیر, یہ مرتبہ کس وجہ سے عطا کیا؟ تو اللہ دربار الہی سے ندائے کہ موسیٰ, اس کی ماں نے مرتے وقت اس سے چھوٹی سی خواہش ظاہر کی تھی, تو اس نے مرتے وقت اپنی ماں کی چھوٹی سی خواہش پوری کی. اگر یہ کہتا کہ میرے رب تو زمین کو آسمان پر الٹ دے, تو میں زمین کو آسمان پر الٹ دیتا. تو پروردگار عالم ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, اس لیے کہ وہ ہماری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہیں کہ سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے. یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. سبحان اللہ. دونوں ہی مہمانان گرامی, مہمان شخصیات جو ہماری اس بزم میں موجود ہیں, آپ دونوں ہی کی آمد کا بہت بہت شکریہ, تشریف لائیں اور بہت ہی عمدگی سے ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بھی گفتگو فرمائی, رمضیہ صاحبہ آپ نے بھی گفتگو فرمائی. بس آخر میں صرف رب کائنات نے کتاب ہدایت میں فرمایا کہ جب ماں باپ کے پاس جاؤ تو اپنے بازوؤں کو سکیڑ لو, یعنی بہت بازو چوڑے کر کے, بہت اکڑ کے. اگر تم کسی بھی منصب پہ ہو, کہ افسر ہو, کہیں کسی بھی ادارے میں کسی مضبوط سیٹ پر ہو, کہیں بھی کسی بھی مقام پر ہو, لیکن جب والدین کے پاس آؤ تو اپنے بازوؤں کو سکیڑ لو, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ. وہاں پہ کوئی منصب ظاہر نہ ہو ان کے سامنے, وہاں پر صرف بیٹا بن کے آنا, صرف اولاد بن کے آنا, وہاں کوئی منصب اور جاہ و جلال اپنا ساتھ لے کر مت آنا. تو پروردگار عالم ہمیں عاجزی, انکساری عطا فرمائے, اپنے والدین سے محبت عطا فرمائے. پروردگار عالم ان کی اطاعت کی, ان کے احکام کی ہمیں بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں ان سے حسن سلوک, اچھا سلوک, بہترین سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین حیات ہیں, ضروری ہے کہ آج وہ اس بات کو جان لیں, ورنہ پھر ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. پھر ہمارے پاس صرف پچھتاوے کے سوا, کیونکہ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں. دوسرے رشتے شاید مل جاتے ہیں, والدین نہیں ملتے. والدین ایک بار چلے جائیں تو وہ دوبارہ نہیں ملتے. اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سیدہ زینب کو پروگرام میری پہچان سے دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ. اپنی قومی ایئر لائن PIA سے سفر کریں اور ہر سفر پر گولڈ سیو کریں. اپنے ملک اور اداروں کی ترقی میں ساتھ نبھائیں. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.